बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला और उसके नताइज बददस्तूर तीसरे रोज़ भी ज़ेर बहस हैं, कई एक वजूहात की बुनियाद पर, क्योंकि किसी एक वजह का तयन अभी तक नहीं हो पा रहा। यही हमारा आज का पहला मौजू है। फिर इलेक्शन कमीशन पर जो संगीन इल्ज़ामात आयद किए दो वफाकी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने मुआफ़ी मांगी है, जिसके बाद उनकी मुआफ़ी कबूल कर ली गई है। और कराची में PTI के MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने ख़त लिखा हमाद अज़हर साहब को गैस शॉर्टेज के ऊपर, और आज ख़त लिखा है MPA राजा अज़हर ने जो PS 97 से जिनका ताल्लुक़ है। इस ख़त में क्या कहा गया, राजा अज़हर से हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, ये जो KPK का बल्दियाती इंतखाब पहला मरहला, फाफिन की रिपोर्ट भी आ गई कि टर्न आउट यहाँ रहा है 40%, और डेरा इस्माइल खान की तहसील पुरवा में सबसे ज़्यादा 60% टर्न आउट नोट किया गया। सबसे कम तहसील हंगू की तहसील टल में 22% टर्न आउट जो है ये रिकॉर्ड हुआ है। बहसियत मजमूई फाफिन ये बताती है कि पहला मरहला पुरम, लेकिन ज़ाब्ता कार की खिलाफ वर्जियाँ नोट की गई हैं। इन नताइज के बाद शामी साहब, वज़ीर आज़म ने आज वज़ीर आला KPK को तलब किया था और तहकीकात का फ़ैसला भी किया PTI ने कि शिकस्त क्यों हुई है PTI को। गवर्नमेंट भी PTI के प्रोविंशियल असम्बली में ज़िम्मेदारों का तयन करने का कहा जा रहा है। मंजूर नज़र अफराद को टिकटों की तकसीम, महंगाई या कुछ और कई एक सवाल जन्म ले रहे हैं, तो उस पर भी बात करते हैं। लेकिन वज़ीर आला आज क्या लेके गए हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, और पेशावर में और KPK में क्या सरगोशियाँ हैं शिकस्त के ऊपर। आबिद हमीद साहब ने कुछ रिसर्च आज की है, वो भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। चलिए उनसे मालूम कर लें। अस्सलाम वालेकुम आबिद हमीद, ब्यूरो चीफ हमारे दुनिया TV पेशावर के। आबिद, क्या सरगोशियाँ और क्या खबर आप तक पहुंची है कि अंदरूनी खाना क्या तयन हो पा रहा है? वालेकुम अस्सलाम। देखें, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो वज़ीर आला की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और उन्होंने उसमें उनको ब्रीफिंग दी है, इस हवाले से बताया है कि जो मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से PTI को यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में। जो एक उमूमी तासुर जो पाया जा रहा है, जिसका हम अब इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं आपकी प्रोग्राम में, कि इसमें मुख्तलिफ वजूहात थी। कुछ तो महंगाई और अफरात-ए-ज़र या बेरोजगारी जो भी थी, कुछ जो है वो मोरूसी सियासत, जो टिकट्स वगैरह दिए गए थे, टिकटों की गलत तकसीम की गई थी, पसंद नापसंद पर किए गए थे, उसमें मुख्तलिफ अरकान असम्बली जो था उनके एमा पर दिए गए थे, मुख्तलिफ वज़रा थे उनके एमा पर दिए गए। ये महमूद खान साहब ने क्या रिपोर्ट दी है वजीर आजम को, उस बारे में अपनी खबर जो है उसको वो बताए ना। नाम कौन से सामने आ रहे हैं? मैं यही बता रहा हूँ आपको, जो बताया गया है वो यही है, जो वजूहात उसमें बताई गई वो यही बताई गई है कि जो उसमें जो टिकटों की गलत तकसीम दी गई है वो एक इशू है। दूसरा जो है अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो एक इशू है। जिन MNAs ने जो उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ, वो बताई गई हैं। ये मुख्तलिफ वजूहात जो हैं। आबिद, क्या ये बात दुरुस्त है कि इन खबरों में स्पीकर कौमी असम्बली से लेकर के गवर्नर, वजीर आला और कई सूबाई वज़रा तक के भी नाम आ रहे हैं? देखें, ये तो उमूमी एक तासुर भी यही है और PTI के जो अंदरूनी हलकों में भी यही बात की जा रही है। और दूसरा, अगर आप देखें, जो वज़ीर आज़म ने जो ट्वीट की थी उसमें यही कहा गया था कि गलत उम्मीदवारों को चुना गया था, गलत उम्मीदवारों को नहीं। उसकी तफसील क्या है? आपके पास कोई तफसील उसकी है? किस हवाले से? आबिद हिचकिचा रहे हैं सर। नहीं तो जब हिचकिचा रहे हैं तो फिर नाम लेने से, फिर अगर नाम लेने से हिचकिचा रहे हैं तो फिर बात खत्म कर देते हैं। क्यों आबिद? नहीं, आप किस हवाले से पूछे हैं? मैं नाम लेने आप कोई डिटेल तो बताएं ना, किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? ये गुफ्तगू जो आप फरमा रहे हैं ये तो हम 3 दिन से कर रहे हैं और सुन रहे हैं। आप कोई डिटेल्स बयान करें। वही जी बताएं। पेशावर सिटी मेयर का जो टिकट था वो गवर्नर शाह फरमान, कामरान बंगश और तैमूर समीम झगड़ा, जो 2 वज़रा हैं, इनके एमा पर दिया गया था। इनकी यकीन दहानी पर दिया गया था कि ये मजबूत उम्मीदवार हैं। नहीं, टिकट कौन जारी कर रहा था? कोई बोर्ड बना था पार्लियामानी या नहीं? या पार्लियामानी बोर्ड नहीं था, ये इनके हवाले किया गया था। और ये सब पहले भी अगर आप देखें, जो PTI के जो टिकटों की तकसीम की गई थी मुख्तलिफ जो इंतखाबात के दौरान, वो भी इन्हीं वज़रा और हुकूमत जो अरकान है इन्हीं के थ्रू की गई थी। आखिर कोई बोर्ड तो बनता है ना, कोई टीम बनती है, वो टिकट देती है।
کہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک ٹکٹ کسی نے دے دیا دوسرا ٹکٹ کسی نے دے دیا. سر وہ جو ایسی جو باڈی ہے شامل تھے, پرویز خٹک صاحب اس میں شامل تھے, اسد قیصر وغیرہ ان میں شامل تھے, انہی کے تھرو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں جو بورڈ پہلے بھی جو بنا تھا وہ انہی اراکین کے یا جو امینیز ہیں یا جو وزراء ہیں انہی پر بنا تھا اور انہی کے ذریعے تقسیم کیے گئے تھے یہ ٹکٹ, اور ابھی بھی ایسے ہی کیا گیا تھا. ابھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی چل رہا ہے, ایسے ہی چل رہا ہے, اور جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے جو کسر بلدیاتی انتخاب میں رہ گئی ہے وہ الزام تراشی سے پوری ہو جائے گی بظاہر. بالکل کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. پہلے بھی اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں جو اس قسم کے ایشو سامنے آئے تھے اس کے اوپر بھی کوئی خاص یا خاطر خواہ کاروائی نہیں کی گئی. بہت شکریہ عابد حمید صاحب. دیکھیے سر یہ تحقیقات پی ٹی آئی کر لے, وزیر اعظم کو رپورٹ بھی وزیر اعلیٰ پیش کر لیں یا نئی رپورٹ بھی لے کے آ جائیں, کچھ ایم پی ایز یا ایم این ایز یا وزراء کا تعین بھی اگر ہو جائے کہ ان کی غلطی ہوئی ہے تو میکسیمم پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے؟ میکسیمم پی ٹی آئی سر انہیں شو کاز جاری کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بسل میں یہ ایک اور بچگانہ ایکسرسائز شروع ہو گئی. 2 ہچکیوں میں ہو گیا بیمار غم تمام, دل دیکھتے رہے وہ جگر دیکھتے رہے. آپ سلیم صافی صاحب کو دیکھ رہے ہیں, آ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ بھی. تو سلیم صافی صاحب سے معلوم کر لیتے ہیں. نور عالم خان صاحب نے کل بڑا بیان دیا ہے. نور عالم خان صاحب تو ماشاءاللہ امیر کبیر شخص ہیں اور میرا خیال پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کو نصیب ہوئے تھے. ایسا ہی ہے, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2012 میں ان کے بارے میں نے خبر پڑھی تھی کہ اس وقت کہ یہ ریچسٹ مین آف دی اسمبلی ڈکلیئر ہوئے تھے ماشاءاللہ. اب ان کے جو بہنوئی ہیں وہ جے یو آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے. میں سناؤں نا کیا کہہ رہے ہیں وہ پہلے نور عالم خان صاحب. وہ کہتے ہیں میں نے تو کسی سے کچھ کہا ہی نہیں. سنا دیتے ہیں آپ کو, دیکھیے کل ایک پروگرام میں کیا فرما رہے تھے. بات یہ ہے کہ اپنی کمزوریاں دیکھیں, آپ کو کیوں ووٹ نہیں ملے. پہلے آپ کو ووٹ ملے 2018 میں 13 میں, اور آپ کو ابھی نہیں مل رہے لوکل باڈیز میں, اور آپ کے اپنے جو ورکر ہیں وہ ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے ولیج کونسلز میں آپ کے تو ٹکٹوں پہ نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سب مجھے کہیں گے کہ یہ مخالف ہے. دیکھیں آپ جب بجلی نہیں ہوگی کہاں پہ, جب گیس نہیں ملے گی, جب مہنگائی ہوگی, آٹا گھی چینی 50 سے 105 پہ یا 100 پہ, 9200 کی آپ کو یوریا کی کھاد ملے گی, ڈی اے پی. آپ بچوں کو نوکری نہیں دیں گے, دوائیاں مہنگی ہو جائیں گی, 800 اور 600 اور 900 روپے. یہی گاؤں میں تو اتنا ہی ہے نا. اصل میں ہم لوگ یہ ٹویٹر اور فیس بک والے خالی سوچتے ہیں نا. ٹویٹر اینڈ فیس بک پہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان جو ہے بنا ہے اور اس کا بیک بون جو ہے وہ رورل ایریا میں غریب لوگ ہیں. ٹکٹ لینے کو لوگ تیار نہیں ہیں. جب نور عالم خان صاحب جو ہیں, جو ان کا تجزیہ ہے اس کے مطابق تو جو آنے والے انتخابات ہیں ان میں بھی کچھ نہیں ہو سکے گا. اور یہ دیکھیے یہ آنے والے سے مراد آپ کی یہ جو بلدیاتی دوسرا مرحلہ ہے. ہاں جی, دوسرا مرحلہ. اور یہ تو ان علاقوں میں ہونے جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کے زیادہ بڑے گڑھ نہیں سمجھے جاتے. دیکھیے اس میں اگر پشاور میں کوہاٹ, ہزارہ ہے, مانسہرہ ہری پور ہے, آباد ہے, مانسہرہ ہے, یہ علاقے جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے ہیں, اور اس کے بعد جے یو آئی فے کے ہیں, اور اس کے یعنی یہاں مشکل زیادہ ہوگی. تو یہ تو جو پی ٹی آئی کو اس وقت جو پشاور ویلی میں اور اس کے گرد و نواح میں جو شکست اٹھانی پڑی ہے, پشاور کی تحصیلیں 7 بنتی ہیں, صرف 1 پر پی ٹی آئی جیتی. یہ تو جو کمیونزم جو ہے وہ ماسکو میں ہار گیا ہے. اچھا, یہاں تبدیلی ہار گئی. تو یہ تو المیہ یہ ہے. اب وہ یعنی اس کی جو وجوہات تلاش کی جا رہی ہیں, اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. وہ بھائی آپ نے نہ کوئی نظم تھا نہ کوئی تنظیم تھی, اور ایک ہجوم آپ نے اکٹھا کر لیا. کوئی کہیں سے آ گیا, کوئی کہیں سے آ گیا. شامی صاحب کیا اس سے ایک اور فرق بھی کھل کے نمایاں نہیں ہوا کہ پرویز خٹک صاحب کی جو انتظامی اور سیاسی صلاحیت تھی ان کے نتائج کیا ہوتے تھے, اور محمود خان صاحب کی جو انتظامی اور سیاسی صلاحیتیں ان کے نتائج کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی تو ایک فرق سامنے ہے نا کھل کے اگر ہم کہیں تو. پرویز خٹک صاحب جو تھے ان کو وہ اسمبلی ملی تھی جہاں ان کی میجورٹی آزاد امیدواروں سے مل کے بنی تھی. بالکل, اتنی اکثریت ان کے پاس نہیں. اس کے بعد انہوں نے جو پرفارم کیا ہے تو 2/3 اکثریت آئی ہے, لیکن وہی تو کھٹک گیا نا معاملہ. اب دیکھیے پرویز خٹک صاحب جو ہیں ویسے ماشاءاللہ قد لمبا ہے ان کا, مزید لمبا ہو رہا تھا تو کٹ ٹو سائز ہو گیا. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ اب اس کا نقصان ہوا, سائز ہو گئی.
پی ٹی آئی کا یہی المیہ ہے کہ پی ٹی آئی نیز جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ قائم کی گئی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومتیں اس طرح جڑی ہوئی نہیں ہیں اپنی تنظیم کے ساتھ, اپنے ورکرز کے ساتھ. دیکھیے ابھی بھی میں نام نہیں لیتا, جو ایک اہم سیٹ تھی جو پرویز خٹک صاحب کے قربت میں آتی ہے وہاں پر, وہ نکال گئے, اور وہاں پہ جب مقامی طور پر میں نے بات کی لوگوں سے تو معلوم ہوا کہ یہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کوئی خاص ان کو کمپٹیشن نہیں, ان کو تو گھر کے اندر تھا نا, انہوں نے ان کے بھائی سے فیسیلیٹیٹ کیا, بھائی سے ناراضگی ہے, میرا خیال کزنز کا مقابلہ ہوا, اور باقی جہاں جہاں بڑے بڑے برج تھے وہ الٹ گئے. اس سے اندازہ کیجئے نا وہ جو سیاسی بصیرت یا معاملہ فہمی پرویز خٹک صاحب کی ہو سکتی, مگر وہ ہوتے بھی تو حالات تو وہ قابو نہ کر پاتے نا. اتنی جو مہنگائی ہے, اس کا جو پھر 3-4 انجن لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کے پی کے میں, اسد کیسر صاحب ہیں, شاہ فرمان صاحب ہیں, خود وزیر اعلیٰ ہیں, پھر اعظم خان ہیں, جو لوگ بتاتے ہیں تو 4-5 انجن جب ایک گاڑی کو لگ جائیں اور وہ اپنی طرف اس کو کھینچ رہے ہوں تو گاڑی کا کیا بنے گا بیچاری کا. تو اب خان صاحب جو ہیں جو بھی تیاری کریں, میں نے تو ان کو یہ داد دے دی تھی. نہیں, وہ داد تو انہوں نے سرکاری طور پر بھی پی ٹی آئی نظام انہوں نے خود بھی طلب کر لی ہے. انہوں نے وہی حصہ پروگرام کا آپ کا ٹویٹ کیا جو انہیں پسند آیا پی ٹی آئی کو, جس میں اب داد انہیں دے رہے, اچھی بات ہے. نظام جو ہے کھڑا کر دیا ہے. اب سلیم صافی صاحب کہتے ہیں نہیں, یہ بھی جماعت اسلامی کی جو بلدیاتی وزارت تھی اس کا کام وہ اس کے پاس تھی, عنایت اللہ صاحب کے پاس تھی, انہوں نے یہ سٹرکچر کھڑا کیا. وہ بھائی آپ کی بات یہ درست ہو سکتی ہے, لیکن جب ہر برے کام کا ڈسکریڈٹ آپ دیتے ہیں عمران خان کو, تو اچھے کام کا کریڈٹ بھی ان کو دینا پڑے گا. ہاں, سلیم صافی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ساتھ نصیحت بھی شامی صاحب کی. کچھ غائبانہ گفتگو آپ کے بارے میں ہو رہی تھی کہ کریڈٹ بھی دینا, جہاں آپ نے قانون کا کریڈٹ بھی دے دیا جماعت اسلامی کو, وہ بھی ہمارے خان صاحب سے چھین لیا. شامی صاحب تو اب جو جس کا کریڈٹ ہوتا ہے تو وہ اسی کو دینا چاہیے, وہ تو ایک تاریخی فیکٹ ہے. اور جو لا بنا تھا البتہ انہوں نے اس کو بگاڑ ضرور دیا ہے, ان میں ضلع ختم کر دیا, تحصیل رکھی ہے. ہاں جی, کیونکہ جو ڈسٹرکٹ ٹیئر تھا وہ انہوں نے یہ تبدیلی اس قانون میں لائی تھی کہ ڈسٹرکٹ ٹیئر کو اس سے نکال دیا تھا. باقی آپ شاید جانتے ہوں گے وہ جماعت اسلامی کے پاس بلدیات کی وزارت تھی, درست ہے, اور عنایت اللہ صاحب جو ہے وہ ایک تو تجربہ کار پولیٹیشین ہیں, خود پی ایچ ڈی بھی ہیں, اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس قانون کو بنانے کا کارنامہ سر انجام دیا تھا, بلکہ اس کا کارنامہ ایک اور بھی تھا کہ انہوں نے بی آر ٹی کی مخالفت کی تھی. اور اس لیے پھر یہ جو پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی بلدیات کے تحت آتی تھی, لیکن چونکہ عنایت اللہ بی آر ٹی بنانے پہ تیار نہیں تھے تو وہ پی ڈی اے واحد محکمہ تھا جو بلدیات سے لے کے ایک ٹرانسپورٹ منسٹری کے ساتھ نتی کر دیا گیا, اور اب جب دوبارہ ان کی حکومت آ گئی تو دوبارہ پی ڈی اے بلدیات کے ساتھ. صافی صاحب, یہ جو پہلے مرحلے کے نتائج آئے ہیں, ایک تاثر یہ آپ نے لکھا بھی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے گڑھ شمار ہونے والے علاقے تھے جہاں یہ حال ہوا تحریک انصاف کا. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرے مرحلے پر اگر روشنی ڈالی جائے تو کیا دکھائی دیتا؟ مجھے آپ کی آواز بڑی سلو آ رہی ہے, مجھے آپ سے پہلا مرحلہ ہے, دوسرے مرحلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہ آپ نے یہ کہا ہے, آپ نے لکھا ہے کہ یہ تو گڑھ تھا, پشاور ویلی اور اس کے گرد و نواح کے علاقے یہ پی ٹی آئی کا مضبوط مرکز تھے. ہاں, تو دوسرے مرحلے میں دوسرا مرحلہ جو دوسرے اضلاع رہ گئے ہیں وہاں تو حالت پہلے پتلی ہے تو مزید پتلی ہو جائے گی. ہاں, اب شامی صاحب اس میں اب یہ ہے کہ دوسرے مرحلے میں مثلا دیر لوئر اور دیر اپر رہتے ہیں, تو یہ وہ 2 اضلاع ہے کہ جو 2018 میں بھی پی ٹی آئی اسی طرح سویپ نہیں کر سکی یا ان کو نہیں کروایا جا سکا. وہاں سے جماعت اسلامی بھی سیٹیں نکال کے لائی ہے, تو 2018 کے الیکشن میں بھی وہ 2 ضلع 100% ان کے نام نہیں ہوئے تھے. پھر دوسرے مرحلے میں جنوبی اور شمالی وزیرستان بھی ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ مولانا کی ہے یا پھر پی ٹی ایم جیسی طاقتیں ہیں. پھر ہزارہ ڈویژن اس میں سے صرف ایک یہ ہری پور ضلع اب کے بار آیا تھا. اب باقی جو عموماً ہزارہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, اور اس
2018 میں بھی وہاں سے مسلم لیگ نون سیٹیں نکال کے لائی ہے۔ اب دیکھیں جو پشاور سٹی تھا یہ 100% 2018 میں پی ٹی آئی کے نام ہوا تھا اور ان کے تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کے۔ اسی طرح نوشہرہ وہ 100% ان کے نام ہوا تھا۔ اب پورے پشاور میں میئر تو چلا گیا ان کے پاس، جے یو آئی کے پاس، اور جو تحصیلیں ہیں 2 ANP کے پاس گئیں، 2 جے یو آئی کے پاس گئی، صرف 1 پی ٹی آئی نے لے لی ہے۔ نوشہرہ جو پچھلے اس میں 100% ان کے نام تھا، نوشہرہ کی ایک تحصیل ANP اس نے جیت لی ہے اور دوسرا جے یو آئی نے، اور دونوں بلکہ ANP نے جیتی ہے، صرف پرویز خٹک صاحب اپنے وہ کی ہے۔ جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ مردان ہے کہ مردان بھی 100% انہوں نے سویپ کیا تھا، اس میں صرف حیدر ہوتی اپنی سیٹ نکال چکے تھے۔ اب میئر وہاں پہ چلا گیا ان کے پاس، ANP کے پاس، اور تحصیلیں تمام مولانا کے پاس چلی گئی، لیکن ادھر صرف یہ نہیں ہوا ہے کہ جیت ان کی ہوئی ہے۔ مثلا کاٹلنگ تحصیل میں 2nd پوزیشن بھی پی ٹی آئی کی نہیں آئی ہے، جو علی محمد خان وفاقی وزیر کا وہ ہے، 3rd بھی ان کی نہیں آئی ہے، 4th پوزیشن ان کی آئی ہے۔ اسی طرح کوہاٹ میں شبلی فراز اور یہ شہریار آفریدی یہ سب وہاں سے، تو وہاں 2nd پوزیشن بھی پی ٹی آئی کی نہیں آئی ہے۔ اسی طرح خیبر ایجنسی پچھلے الیکشن میں 100% ان کے نام تھا۔ اب دونوں تحصیلوں میں سے ایک تحصیل بھی پی ٹی آئی نہیں جیت سکی۔ تو میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا گھڑ تھا، جہاں ان کے وفاقی وزراء ہیں، جہاں ان کے صوبائی وزراء ہیں، جہاں ان کے بڑے بڑے وہ تھے، مثلا اب ان اضلاع میں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں یا دیر میں تو اسد قیصر اور پرویز خٹک اور شاہ فرمان اور اس لیول کے لوگ نہیں ہیں نا۔ تو اگر ادھر ان کا یہ حشر ہوا ہے تو پھر تو یہ obvious ہے کہ اس میں اس سے بھی برا حشر ہوگا۔ سلیم صافی صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہاں کے لوگ ذائقہ بدلنے کے لیے ان کو ووٹ دے دیں کہ چلو پہلے نہیں دیا تھا، آپ دیکھ کے چکھ لیں، اب مزہ چکھ لیں۔ ہاں ہو تو کچھ بھی سکتا ہے۔ دیکھیں جی، اس کا ایک ہی رستہ بچا ہے جو میری ایک طالب علمانہ رائے ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو 2018 کی طرح RTS استعمال کیا جائے، یا پھر یہ جو انہوں نے نیا دھاندلی مشین بنایا ہوا ہے AVM سے کام لیا جائے، ورنہ تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یا پھر قوم کے وسیع تر مفاد میں اسی طرح پی ٹی آئی کو دوبارہ حکمران بنانے کا فیصلہ ہو جائے جس طرح 2018 میں ہوا تھا۔ ادروائز یہاں پہ آپ نے اگر حکومتی مداخلت دیکھیں، شامی صاحب انہوں نے بڑا عجیب کام کیا تھا، یہ عمران خان صاحب ابھی کہتے ہیں یہ سب کچھ ان کے نوٹس میں تھا۔ آپ نے دیکھ سب کچھ کی نگرانی عمران خان صاحب یہاں سے بھی کر رہے تھے، اعظم خان صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، وہ وہاں کے چیف سیکرٹری، ان کے ذریعے بھی ایک ایک چیز کی نگرانی ہو رہی تھی۔ وفاقی وزراء وہ ادھر جا رہے تھے۔ پھر یہ تھا کہ 17 اضلاع تھے تو باقی صوبوں سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزراء بھی وہاں پہ بلائے گئے تھے اور وہ ادھر کیمپین کر رہے تھے، اور پھر باقی صوبے میں جو ان کے من پسند بیوروکریٹ تھے یا پولیس افسران تھے ان کو بھی یہاں پہ لایا گیا تھا۔ اور آپ نے دیکھا اس سب کے باوجود اگر نتائج امیدوں کے برعکس آئے ہیں تو وجوہات کیا ہیں؟ ٹکٹ غلط دیے گئے، اقربا پروری ہے، مہنگائی ہے، یا کچھ اور؟ نہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کو فرصت نہیں ملتی بلوچستان اور خیبر پختونخوا یا جنوبی پنجاب اس طرح کے علاقوں کے کوریج کی۔ میں 3 سال سے یہی چیخ رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کو اپنے بزدار کی تو فکر ہے، اور میں کالم لکھ کے بتا چکا ہوں کہ وہ ہر حوالے سے ہمارے وزیر اعلیٰ بزدار پلس ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ آپ کے پنجاب میں اگر 3 وزرائے اعلیٰ نے یا 3 وزرائے اعلیٰ کی طاقت استعمال کرنے والوں نے یہ حشر کر دیا ہے، تو میں نے کالم میں گن کے آپ کو 10 وزرائے اعلیٰ گنے تھے خیبر پختونخوا کے۔ پھر وہاں پہ ہم چیخ رہے ہیں، لیکن کسی نے اس پہ تحقیق کی ہے، اس کو ڈگ آؤٹ کیا ہے کہ یہ بلین ٹری جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ثابت ہوگا۔ اسی طرح وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں کی حالت تباہ ہو گئی، وہاں کے پروفیسروں نے احتجاج کیا، وہاں کے طلبہ نکلے، انہوں نے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ جو صحت کارڈ کا ڈرامہ ہے یہ سارا تو ہاسپٹل سے پیسہ نکال کے ادھر منتقل کیا گیا ہے، تو وہاں پہ گورننس ہو۔ صافی صاحب اب یہ بتائیں، آپ کوئی مشورہ بھی تو دینا آپ کہ ہمارے کپتان صاحب کریں کیا تاکہ دوسرے محلے میں کوئی نتائج بہتر آ سکیں، کوئی چمتکار ہو سکے۔
اچھا کپتان صاحب کیا کریں؟ ہاں مشورہ دیجیے. کپتان صاحب نے کبھی اپنے مشیروں کا اگر مشورہ مانا ہو، اور بلکہ صرف مشیروں کا نہیں ہو تو اپنے سرپرستوں کا اور لانے والوں کا بھی مشورہ نہیں مانتے، تو مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم اور ایک صحافی کا مشورہ، تو میں اپنا مشورہ کیوں ضائع کروں ان پہ؟ تو مولانا فضل الرحمان کو کیا مشورہ ہے آپ کا؟ چلیے وہاں دیں گے، دیکھیے ہنسی خوشی دیں گے وہاں مشورہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کو صلہ اس بات کا ملا ہے کہ دیکھیں آپ کہ انہوں نے نسبتاً ڈٹ کے جینون اپوزیشن کی ہے، اور اسی لیے یہ نہ طالبانائزیشن کا ووٹ ہے، نہ افغانستان کے حالات کا کوئی فال آؤٹ ہے. وجہ صرف ایک ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ لوگوں کا غصہ اور نفرت بھی ساتھ آ جاتا ہے. تو وہاں پہ لوگ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ ان کا غصہ اور نفرت بھی ہے. تو چونکہ مولانا صاحب باقی جماعتوں کی بنسبت کمپیریٹیولی اپوزیشن کرنے میں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے میں کانسٹنٹ رہے، اس لیے ان کے غصے میں اور نفرت میں لوگوں نے اپنا ووٹ اس طرف ڈالا. تو میں مولانا صاحب سے صرف یہی مشورہ دوں گا، اگرچہ مولانا صاحب بھی مشورے دیتے ہیں، وہ خود مشوروں کے محتاج نہیں رہتے، لیکن اگر انہوں نے سننا ہے کہ بس وہ مستقل مزاج رہیں، اور دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب سے محتاط رہیں. بہت بہت شکریہ جناب سلیم صاحب. یعنی مولانا جو ہے مولانا کی خدمت میں دیکھیں انہوں نے مشورہ پیش کر دیا، ان کا غصہ کھاتے رہے، نفرت میں ابلتے رہے، اور بس ووٹ ان کو ملتے رہیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے نا، اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ANP، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، تین بڑی سیاسی جماعتوں کی نسبت پہلے مرحلے میں لوگوں نے JUI فے کو ووٹ نہیں، لیکن ANP جو ہے اس میں بھی جان تو پڑی. دیکھیے ANP بہت مشکل حالات سے گزری، ٹارگٹ بہت، دیکھیے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اس الیکشن میں بھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ ANP عدم تشدد جو ہے اس کی پرچارک ہے، اس کی علم بردار ہے. بادشاہ خان کا فلسفہ یہ. تو ANP جو ہے، جو جتنا خون اس نے بہایا ہے یا اس کا بہایا گیا ہے، وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے ANP نے بھی اپنی طاقت مجتمع کی ہے. یہ صافی صاحب نے تو مشورہ نہیں دیا کپتان کو، آپ کیا مشورہ دیں گے پہلے مرحلے کے نتائج کو دیکھتے ہوئے دوسرے مرحلے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو KPK میں؟ نہیں بھائی، بات یہ کیا، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. واہ. بس دیکھیے الیکشن ہارے ہیں نا، تو پھر کیا ہوا؟ ہار گئے. دیکھیے جیت بھی جائیں گے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے. سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے. وہ ٹویٹ بھی آج عمران خان صاحب نے یہی کیا تھا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے PTI کو سیٹ بیک ہوا، PTI کی گرفت انتظامیہ پر کمزور ہوگی، PTI کی گرفت اپنے MNs پر MPs پہ بھی کمزور ہوگی. اگر ووٹرز پر گرفت کمزور نظر آئے نا، اگر دل کمزور ہو جائے تو اس سے کڈنی بھی متاثر ہوتی ہے، باقی سارے اعضاء جو ہیں، لیور بھی متاثر ہوتا ہے، باقی اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں. مدافعتی نظام بڑا بالخصوص. اس لیے خان صاحب کا جو اگر ووٹرز پہ گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے تو اوورال گرفت ڈھیلی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں طوفانی دورے کرنے چاہیے انہیں خود. ان کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، پورے حوصلے کے ساتھ میدان میں رہنا چاہیے، اور قواعد اور ضوابط اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. اور ٹھیک ہے. ٹھیک. فافن کی رپورٹ بھی آئی ہے، اور پھر میں نے ذکر کیا تھا پروگرام کے آغاز میں ناظرین کے راجہ اظہر ہیں MP. دیکھیے سیاست میں انہوں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم، نہ تو کوئی ہار آخری ہار ہے اور نہ جیت آخری جیت ہے. یہ جذبہ کار فرما ہونا چاہیے. یہی دیکھیے آج پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے. ایک زمانے میں اس کا توتی بولتا تھا. آج PTI جو ہے کتنی نشستیں لی تھی اس نے 2002 کے انتخاب میں، 1997 کے انتخاب میں
ایک خان صاحب اکیلے پہنچے تھے, اکلوتے, بالکل, اور پھر اس کے بعد انہوں نے 100 سے زیادہ, بالکل. ایک بریک سر, حکومت بنائی, بریک آ گئی ہے. بریک کے بعد سندھ سے 2 خطوط گئے ہیں وزیر اعظم کو, حماد اظہر صاحب کو, گیس کی شارٹیج کے اوپر. MNA آفتاب صدیقی اور MP راجہ اظہر نے خط لکھے ہیں. آفتاب صدیقی صاحب اب سے کچھ دیر پہلے کی اطلاعات کے مطابق, کیونکہ وزارت بحری امور میں خدمات سر انجام دے رہے تھے, پارلیمانی سیکرٹری تھے, انہوں نے اس سے بھی مستعفی ہوئے ناگزیر وجوہات کا تعین کرتے ہوئے. اس معاملے پر بات ہوگی بریک کے بعد. سمندر سے نکل آئے ہیں جی, میں سمجھا سمندر میں چھلانگ لگا دی. ایک بریک سے. ویلکم بیک ناظرین. KPK کے بلدیاتی انتخاب جو پہلا ہوا اس کے نتائج پر ہم بات کر رہے ہیں. وجوہات جو PTI کے لیے بنی ان کو ہم نے زیر بحث لے کے پہلے چنک میں پروگرام کے. اب فافن نے سر رپورٹ پیش کی ہے جو اس کے اوپر کہا کہ 40% ٹرن آؤٹ مجموعی طور پر رہا ہے. سب سے زیادہ 60% تھا, ہنگو کی ایک تحصیل میں سب سے کم تھا 22%. بحثیت مجموعی کہتی ہے فافن کے پرم تھا لیکن ضابطۂ کار کی خلاف ورزیاں. بحثیت مجموعی الیکشن ٹھیک ہوا ہے. احمد بلال محبوب صاحب بھی تشریف لے ہیں, پنڈائٹ کے سربراہ ہیں, انتخابی عمل پر گہری نظر رکھتے ہیں. لوگ نشانہ بھی بنے ہیں, کچھ خون بھی بہا ہے, کچھ خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہیں, کوئی کوششن بھی ہوئی ہیں ہینکی پینکی کرنے کی. وہ کہتے ہیں لیگل کیمپیننگ ہوئی ہے اور مجموعی سیکریسی آف ووٹس جو ہے وہ تھوڑا سا اس پہ حرف آیا ہے. اور اس کے علاوہ جو تشدد کے کچھ واقعات ہوئے ہیں لیکن آپ اگر آپ دیکھیں ہماری جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر ایک اور سب سے آخری نقطہ فافن کا بڑا دلچسپ ہے سر کہ ویک انفورسمنٹ ہوئی ہے کووڈ پریونشن میئرز کی. ہاں وہ تو ظاہر ہے, وہ تو بھول ہی گئے ہیں, اب تو 1% سے کم ہے نا, تو اس لیے اب اس کو تو لوگوں کسی کو یاد ہی نہیں رہا. احمد صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. آپ انتخابی عمل جو پاکستان میں اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. فافن کی رپورٹ اور بحثیت مجموعی جو پہلا مرحلہ ہوا, کیا نقائص آپ کو دکھائی دیے, کس حد تک قابل اطمینان ہے یہ مرحلہ مجموعی طور پر؟ گزارش یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو جانا بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کامیابی ہے. صحیح. یہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کو عموماً رجسٹ کیا جاتا ہے, اور ایسا الیکشن جس میں ناظمین کا الیکشن براہ راست ہو رہا ہے جی, یہ بڑی کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو کمنڈ کیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2015 کے انتخابات جو مقامی حکومتوں کے ہوئے تھے اس سے جب آپ اسے کمپیئر کریں تو اس کے مقابلے میں بد نظمی بھی بہت کم ہوئی ہے, تشدد کے واقعات ہوئے ہیں لیکن اس سے کم ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں بحثیت مجموعی یہ زیادہ منضبط قسم کے انتخابات تھے, اور اس کے نتائج بھی اگرچہ ابھی تک پورے نہیں آئے لیکن پھر بھی جتنے آئے ہیں وہ اس کے زیادہ تیز رفتاری سے آئے جتنے 2015 میں آئے تھے. دلچسپ بات ایک یہ بھی ہے کہ یہ اگرچہ سیٹیں تو JUI کی سب سے زیادہ ہیں, PTI کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے, لیکن جو اب تک کی جو 41 سیٹوں کے نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق ووٹوں میں جو ایج ہے وہ تھوڑا سا PTI کو حاصل ہے ابھی بھی, یعنی 24% کے قریب ووٹنگ شیئر جو ہے وہ PTI کا ہے, اور 23% شیئر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا ہے, اگرچہ سیٹیں ان کی زیادہ ہیں 15 اور 11 کی نسبت سے. لیکن یہ بھی ایک بہرحال پاپولیرٹی کا تو صحیح پتہ بہرحال ووٹوں سے ہی چلتا ہے, لیکن وہ کتنے نشستوں میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں اصل چیز اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. مگر بلال صاحب یہ PTI کا دعویٰ یہی ہے کہ ہمارے ووٹ زیادہ پڑے ہیں ہمیں, لیکن ابھی یہ کیونکہ مصدقہ طور پر الیکشن کمیشن نے جاری نہیں کیا اس لیے کچھ قبل از وقت نہیں ہوگا کچھ کہنا. یہ جو 41 سیٹوں کے بارے میں جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں جو اب تک کے الیکشن کمیشن نے جاری کر چکا ہے پروویژنل ریزلٹس, میں تو اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, لیکن ظاہر ہے ابھی بہت سی سیٹوں کا رزلٹ آنا باقی ہے. ٹوٹل 64 سیٹس ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ووٹ جو ہے PTI کا ووٹ موجود ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کی یعنی کوئی دیوالیہ نہیں پٹ گیا اس کا. نہیں, کولیپس نہیں ہوا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کولیپس نہیں ہوا, لیکن 12% 1 percentage پوائنٹ کا فرق بھی ہے,
تو یہ بھی کوئی بہت خوش ہونے کی بات نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں جو لیڈ حاصل تھی اس کے حساب سے تو اس کو کہیں آگے ہونا چاہیے تھا، اور نشستوں میں تو ظاہر ہے وہ بہت پیچھے ہے ہی۔ مگر مولانا کی کامیابی تو بڑی کامیابی ہے، مولانا کی کامیابی تو بہت اسپیکٹیکولر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اسباب ہیں؟ میرے خیال ہے مولانا کے جو مقامی سطح کی جو سیاست ہے اس کو بہت کامیابی کے ساتھ میرے خیال میں مینج کیا ہے۔ مثال کے طور سے پشاور میں انہوں نے جس میئر کے کینڈیڈیٹ کا انتخاب کیا اور اس کے لیے جو وسائل تھے ان کا انتظام انہوں نے وہ کر پائے، کہ ان کے والد جو ہیں زبیر علی کے والد غلام علی وہاں ناظم رہ چکے ہیں اور وہ سینیٹر بھی ہیں، پھر مولانا کے داماد بھی ہیں اور بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بھی ہیں وہاں کے وہ۔ جی ہاں، تو یہ اس لحاظ کی مقامی سطح کی جو انہوں نے مینجمنٹ کی ہے میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ کامیاب جے یو آئی تھی اس میں۔ یہ پی ٹی آئی اس میں کامیاب نہیں رہی۔ پی ٹی آئی نے میرے خیال میں جو وہاں کے ایم این ایز، ایم پی ایز، گورنر، چیف منسٹر تھے، انہوں نے غالباً لوگوں کو نوازنے کے لیے جن لوگوں کو ریکمینڈ کیا وہ شاید ریکمینڈ ہونے کے قابل نہیں تھے، اور پوری طرح سپورٹ بھی وہ احمد صاحب، اپارٹ فرام ٹکٹوں کی غلط تقسیم یا مہنگائی یا دیگر وجوہات، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پرویز خٹک صاحب جیسے ایک سینئر سیاستدان ہی وزیر اعلیٰ ہوتے تو کچھ نتائج میں فرق آ جاتا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے اندر ایک سب سے بڑی کمی جو ہے نا وہ ایک ٹاپ لیول کے، کیونکہ وزیر اعظم کو تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے وقت نکالے۔ صحیح۔ تو ایک زمانے میں یہ کام جہانگیر ترین صاحب کیا کرتے تھے۔ جی، جہانگیر ترین صاحب نے جو خلا چھوڑا ہے وہ ابھی تک فل نہیں ہو سکا۔ یعنی ترین کا جو خلا ہے وہ بدترین لوگوں نے پر کیا ہے سیاسی طور پر۔ بالکل جہانگیر ترین صاحب کا خلا پر نہیں ہو سکا۔ وہ بہت بڑی ایک پولیٹیکل مینیجر تھے ان کے پاس، اور اس کو اعتراف کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بہت سیٹ بیک بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب صاحب۔ شامی صاحب، ہمیں پروگرام میں ابھی جوائن کیا جناب راجہ اظہر صاحب نے۔ آپ یہ 97 کرنگی سے پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں۔ آپ نے خط لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر صاحب کو، انتباہی خط ہے، بظاہر لگتا ہے کہ مایوسی کا شکار ہیں، گیس کی شارٹیج ہے، اس بحران پر وہ توجہ مبذول کروا رہے ہیں متعلقہ حکام کی۔ کیوں خط لکھا، خط میں انہوں نے کیا لکھا، انہی کی زبانی جان لیتے ہیں۔ عوامی نمائندے ہیں، کھل کر بات کرنے کے عادی ہیں۔ راجہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے جو شکوہ کیا ہے کیوں کیا، اور اس میں کیا کہا ہے آپ نے، کس سے کیا فریاد کیا، اور اس کا حل کیا ہے، کہ وہ اچانک کیسے مسئلہ حل کیسے کر دیا جائے گا؟ پہلے حل تو سر سنیں، پہلے مسئلہ سن لیں۔ جی راجہ صاحب۔ السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ جناب۔ دیکھیں، 3 سال پورے ہو چکے ہیں اور عوام جس طریقے سے 2018 میں اللہ تعالیٰ کے بعد عمران خان صاحب کی جو اوپر ہوپ جس طریقے سے لے کے اس کراچی کے خاص طور پہ مینڈیڈا میں ملا، اس صورت میں رہتے ہوئے ہمارے جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے فرائض میں شامل ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنا یا حل کرنے کی کوشش کرنے کی اوپر منحصر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 سال میں ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیچرل ایشو ہے، گیس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، قدرتی ایک معاملہ ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ سندھ جو صوبہ ہے وہ 2000 MNCFD گیس پیدا کرتا ہے، ہے کہ کراچی کو ریکوائرڈ ہے 940 سے 960 MNCFD۔ مطلب اداروں کے پاس ہم جاتے ہیں، اداروں کا کام ہے ہر سال کی تیاری کر کے رکھیں اور نیکسٹ ایئر میں اگر ہمیں کوئی اس طرح کی مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن مایوس میں ادارے سے ضرور ہوا، اور بالآخر میں نے اپنی عوام کا جب یہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرنا چاہا، لوگوں سے جب میں ملا تو ان کے اندر ایک مایوسی کی لہر یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب نوٹس کیوں نہیں لیتے۔ تو میرا جو اخلاقی فرض تھا، کیونکہ مجھے اپنے وزیر اعظم پہ پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس عوامی مسئلہ گیا ہے انہوں نے اس کو ٹیکل کیا اور حل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ میرا کہنا یہ کہ ایم ڈی جو ہمارے سوئی سدرن گیس کے ہیں وہ بالکل بھی کسی عوامی نمائندے سے ملنے کو تیار نہیں ہے۔ مسائل ضرور ہوتے ہیں لیکن جب تک بیٹھ کے ڈسکس نہ کیا جائے وہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا۔ آپ نے حماد اظہر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ جی میں نے رابطہ کرنے کی بالکل کوشش کی، میرا رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر میرے ایم این اے صاحب جو فہیم خان صاحب ہیں انہوں نے ان کو لیٹر بھی لکھا، انہوں نے بھی لیٹر لکھا ہے، اور آج ہماری نیشنل اسمبلی کے اندر کال اٹینشن بھی اسی حوالے سے تھی۔ آفتاب صدیقی صاحب نے بھی خط لکھا۔ آفتاب صدیقی صاحب نے دیکھیں عوامی ایشو ہے، تو اب آپ کوئی قدم نہیں ہے۔ کیا توقع کر رہے ہیں، کیا توقع کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے؟
میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے صرف ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ سے، ہمیں صرف 125 MMCFD گیس سوئی سدرن گیس کو مزید چاہیے. اگر ہمیں یہ 125 MMCFD گیس مل جاتی ہے تو سندھ اور بلوچستان کی صورتحال کافی بہتر ہو سکتی ہے. اس میں آپ پنجاب کو اگر کم کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب اگر نوٹس لیں گے تو انشاءاللہ سندھ کا اور بلوچستان کا مسئلہ حل ہونے کو ہے. راجہ صاحب، آپ نے صورتحال کے پیش نظر بتایا گیا کہ لکھا ہے آپ نے کہ PTI کے ہاتھوں سے صورتحال نکل رہی ہے اور بلدیاتی انتخابات میں نقصان ہو سکتا ہے. کیا واقعی ایسا آپ کو محسوس ہوا؟ لیکن بلدیاتی انتخابات نچلے سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں اور ان کے کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر ہم کوئی سٹینڈ نہیں لیں گے، اگر ہم نچلے، یہ جو بلدیات ہے یہ جڑے ہوئے ان لوگوں سے جن کے گھر میں آج چولہے نہیں جل رہے، یہ جڑے ہوئے ان لوگوں سے جو ہماری بچے اسکول جاتے ہیں ان کو ناشتہ نہیں ملتا. تو یہ مین ایشو ہے. میرا خیال میں انشاءاللہ میرا خط ملتے ہی عمران خان صاحب اس پہ نوٹس بھی لیں گے، ایکشن بھی لیں گے، اور آپ کو نیکسٹ ویک میں نظر آئے گا کہ کراچی کی صورتحال بہتر ہونے کو جا رہی ہے. صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ حماد اظہر صاحب کو آپ تینوں کے خطوط کا جواب دینا چاہیے تھا؟ کیونکہ آفتاب صدیقی صاحب کے بارے میں تو سنا، انہوں نے میسیجز کی، ان کو جواب نہیں ملا. آپ کو نہیں لگتا پہلے مرحلے میں تو انہیں آپ کی کنسرنز کو انٹرٹین کرنا چاہیے تھا؟ آپ کا کہنا بالکل درست ہے. میں نے اسی لیے حماد اظہر کے ساتھ ساتھ اپنے PM عمران خان صاحب کو اس لیے خط لکھا. ہو سکتا ہے منسٹر صاحب مجھے اگنور کریں، ہو سکتا ہے منسٹر صاحب مجھے وہ رسپیکٹ نہ دے سکیں یا مجھے جواب نہ دے سکیں، تو کم از کم میرا عمران خان، میرا لیڈر، تو کم از کم مجھے جواب دیتا ہے. اور اس سے پہلے بھی میں 3-4 خط دیگر ایشوز پہ لکھ چکا ہوں، تو مجھے PM سیکریٹریٹ سے اس کا جواب موصول ضرور ہوا ہے اور انشاءاللہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. راجہ اظہر صاحب تھے جو عوامی مسائل اللہ تعالیٰ کر پہنچے. اللہ کرے کہ ان کو گیس مل جائے کسی اور کی کٹوتی کر کے. اب وہ پنجاب کی کٹوتی ہو جائے گی تو یہاں شور مچے گا، KPK میں ہوگی تو وہاں مچے گا. یہ تو اب گیس تو اتنی جلدی تو آپ انتظام کر نہیں سکتے، اس کے لیے تو بہت پہلے سوچنا چاہیے. حماد اظہر صاحب ایسے الجھتے ہیں ٹی وی پروگراموں میں کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ اس کا ٹھیک طرح سے تجزیہ نہیں کرتے. تو گھر گھر میں اب جو تجزیہ چولہا بجھا ہوا ہے بھائی، جو تجزیہ ان کے اپنے MPs اپنے خطوط میں کر رہے ہیں یا MNA آفتاب صدیقی صاحب کر رہے ہیں، اس کو سنجیدگی سے ایک سردی، پھر گیس کا نہ ہونا اور چولہا بجھا ہوا ہونا، اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے ناکامی حکومت. اچھا سر، مجھے کل علم ہوا کہ فاؤنٹن ہاؤس آپ گئے ہوئے تھے لاہور میں. تاریخی یہ ایک جگہ ہے، قابل فخر یہ تاریخ کا حامل ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی بڑی اس میں اب کردار ہے. انہوں نے سر گنگا رام اور ان کے فلاحی کاموں کی تاریخ بیان کی ہے فاؤنٹن ہاؤس کے تناظر میں. فاؤنٹن ہاؤس جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی ڈاکٹر رشید چودھری صاحب نے، جو دماغی امراض کے معالج تھے، بڑے ماہر تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے 50 سال پہلے. 50 سال ہو گئے اس کو. اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے ہارون رشید وہ اس کا نظم و نسق چلاتے رہے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب ان کے چھوٹے بیٹے عمر رشید ہیں اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اس کے چیئرمین ہیں ٹرسٹ کے، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اب یہ 50 سال اس نے پورے کر لیے. اب یہ فاؤنٹن ہاؤس لاہور میں ہے، سرگودا میں قائم ہوا ہے اور فاروق آباد میں قائم ہوا ہے. اب فیصل آباد میں جو گورنمنٹ، یہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، اس کے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم زمین دیتے ہیں، یہاں بھی قائم کریں. ذہنی مریض جن کو گھر والے رکھ نہیں سکتے اپنے پاس، ان کو یہاں برسوں رہتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے اور ان کو رکھا جاتا ہے پھولوں کی طرح. اور آپ دیکھیں، اور یہ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور انہوں نے تاریخ بیان کی جس جگہ یعنی سر گنگا رام سے جڑا ہوا تھا ذکر کا. یہ ٹکڑا تقریب میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. وقت سر میرا ختم ہو رہا ہے. گنگا رام جو ہیں انہوں نے ایک ویڈو ہاؤس قائم کیا تھا جہاں بیوہ ہندو عورتیں رکھی جاتی تھیں، اور یہ اسی جگہ فاؤنٹن ہاؤس قائم ہوا. ملک معراج خالد جب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے جگہ الاٹ کر دی فاؤنٹن ہاؤس کو. آج ماشاءاللہ یہ ذہنی مریض جو ہیں ان کا سانس لے رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں شامی صاحب، چونکہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا ذکر کریں تو کیا فرماتے ہیں اسی موضوع پر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. دیکھیے. فراست میں آپ سوچئے 100 برس قبل کوئی شخص ہندو سماج میں یہ کہے کہ میں بیوہ عورت کی شادی کراؤں. لیکن ایک چیز ہے ہمت، ایک ہے عزم، ایک ہے ارادہ، ایک ہے
کسی ایسی ہستی پہ یقین جو ہمارا وجود کا باعث ہے کہ 1928 میں جب وہ شخص فوت ہوتا ہے وہ 40,000 بیوہ لڑکیوں کی شادیاں کر چکا ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب برطانیہ اور امریکہ میں بھی عورتوں کو حقوق حاصل نہیں تھے۔ پھر اس نے کہا میں ان کے لیے ایک بیوہ گھر بناؤں گا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا بت گرانے کے لیے لوگوں نے پیشے اٹھائے، اور جب وہ بت گر گیا اور لوگ زخمی ہوئے تو انہیں اٹھا کے اسی شخص کے بنائے ہوئے ہسپتال میں علاج کے لیے لے جایا گیا۔ اس شخص کا نام سر گنگا رام تھا۔ 1923 میں اس نے یہ 3 لاکھ روپے کی رقم سے جو ہندو بیوہ گھر بنایا وہ آج کا فاؤنٹین ہاؤس ہے۔ اس نے ایک اسکول بنایا جو آج لاہور کا بچیوں کی تربیت کا سب سے بڑا اسکول ہے۔ آپ نے یقیناً ایم اے کالج کے سامنے لیڈی میکلیگن اسکول دیکھا ہو۔ سر گنگا رام کو سلام، سر گنگا رام کو سلام، ڈاکٹر رشید چودھری کو سلام، ڈاکٹر امجد ثاقب، ہارون رشید کو سلام، اور ڈاکٹر امجد ثاقب کو سلام۔ یہ ہمارا حسن ہے۔ اور نور الحسن صاحب جو ہمارے ممتاز صاحب کو پتہ اینکر ہیں، انہوں نے تو نعرہ لگا دیا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو صدر پاکستان بنانا چاہیے، اور لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا خیال یہ بصد احترام ڈاکٹر صاحب جو کام کر رہے ہیں نہیں وہی بھائی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں، دلوں میں ان کی حکومت ہے۔ سر یہاں بریک، حاکم وہی ہے جس کی حکومت دلوں میں ہو۔ سر یہاں پروگرام میں وقت ایک بریک کا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے۔ ناظرین آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔